آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے اب ہم خدا کا پاک کلام سننے کے لیے بائبل مقدس کو کھولیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک، اس کا 7واں باب اور 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ خدا کے کلام کہ پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا کلام سچا اور زندہ اور لا تبدیل ہے۔ یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ایک ایک لفظ زبر زیر پیش پیدائش کی کتاب سے لے کر کے مکاشفہ تک پورا ہوتا ہے، ہوتا رہا ہے اور ہوگا۔ اس لیے ہم خدا کے پاک کلام کو عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے، پچھلے اتوار کی چند عبادات میں ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا، اسے ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہی موضوع ہے How you lay foundation of your home۔ آپ کس طرح اپنے گھر کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ 5واں حصہ ہے اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ گھر اینٹوں کا گھر نہیں، ہاؤس نہیں، بنگلہ نہیں، کوٹھی یا فلیٹ نہیں، گھر ہے جو افراد پر مشتمل ہے۔ اور اس گھر کی بنیاد جو ہے وہ شوہر اور بیوی کے رشتہ سے ہوتی ہے۔ فاؤنڈیشن اس گھر کی، جس میں پھر آگے بچے ہیں، پھر آگے اور رشتے بنتے چلے جاتے ہیں، لیکن پہلا رشتہ اس گھر کا، فیملی کا، خاندان کا جو خدا نے بنایا وہ شوہر اور بیوی، یہ پہلا رشتہ ہے۔ اور اس کے بارے کلام میں لکھا ہے یہ بہت بڑا بھید ہے۔
इस रिश्ते के बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये एक ही जिस्म है। बहुत कुछ लिखा है, ऐसा बुनियादी रिश्ता है। और फिर ये ना सिर्फ बुनियादी है बल्कि ये हेड भी है। जब खानदान बनता है ये फाउंडेशन है, और जब आगे खानदान बढ़ता है तो यही शौहर और बीवी माँ बाप बनते हैं, तो ये खानदान का हेड भी बन जाते हैं। फाउंडेशन भी है और हेड भी है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है, अहम है कि हम जो एक खानदान है, खुदा ने हमें बनाया है और खुदा ने खुद डिज़ाइन किया खानदान के किस तरह का इस ज़मीन पर खानदान हो, और इसके बारे हमें गौर व खोज करना है कि किस तरह कायम रह सके। शैतान का सबसे ज़्यादा हमला और बड़ा अटैक खानदान पर है, रिश्तों पर है। शुरू ही से कह ले, शौहर और बीवी का रिश्ता आके अटैक किया, और फिर आगे आप चलते जाएं, और आज तो बहुत ही ज़्यादा खानदान का शराजा जो है बिखरा हुआ है। खानदान की जो कदरें हैं, रिश्तों की जो कदरें हैं, वो ख़त्म होती चली जा रही हैं। जैसे जैसे इंसान टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है, दुनियावी इल्म में तरक्की कर रहा है, आसाइश व ज़ैबाइश में तरक्की कर रहा है, सहूलियात में तरक्की कर रहा है, और बहरी जहाज से हवाई जहाज पर बैठ रहा है, कंप्यूटर मोबाइल है, लेकिन जो इंसानी खानदानी कहें रिश्ते हैं, वो आस्ता आस्ता उनकी कदरें ख़त्म होती चली जा रही हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है। और कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने खुद ये तमसील दी कि अक्लमंद शख्स वो है जिसने अपनी बुनियाद कहाँ पर रखी? घर बनाते हुए चट्टान पर। बुनियाद बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इस तरह मैंने एक और मैसेज में बताया कि जब कोई ईंटों का घर भी बनाता है तो वो इंजीनियर को बुलाता है और कहता है कि बुनियाद बड़ी मजबूत हो, और वो यहाँ तक कि जहाँ घर बनाया जाता है वो ज़मीन की स्टडी भी करते हैं कि ज़मीन किस तरह की है, बुनियाद मजबूत हो। अगर बुनियाद मजबूत होगी तो फिर घर जो है, बिल्डिंग जो है, जब तामीर की जाएगी तूफान आएंगे लेकिन वो कायम रहेगा। आप पढ़े लिखे हो, ज़्यादा न्यू जनरेशन और भी ज़्यादा नॉलेज रखती है। आजकल तो लोग घर बनाते हैं, वो देखते हैं कि अगर ज़लज़ला आ जाए तो घर जो है वो हिले ज़रूर लेकिन गिरे नहीं, ये भी करते हैं, यानी ईंटों के घर के हवाले से। फिर ये भी आजकल हो रहा है कि जब घर बनाया जाता है तो वो बिजली जो आसमान से गिरती है वहाँ भी एक चीज़ लगाते हैं, पता नहीं क्या आला सा है ना, तो वो जब बिजली गिरती है तो वो उसमें गुजर के ज़मीन पर चली। इतना ख्याल रखा जाता है ना, कि घर को कोई नुकसान ना हो। तो जब ये घर, खानदान जो सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे ज़्यादा अहम घर है, यानी घर का मतलब खानदान है, तो इसकी बुनियाद रखते हुए हमें गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जिस तरह मैंने एक दफ़ा बताया था कि शौहर और बीवी जब पाक बंधन में बांधे जाते हैं तो ये ना समझें कि ये हनीमून तक महदूद है, बढ़िया पार्टी हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है, बड़े जनाब खूबसूरत ड्रेसेस हैं, बड़ी दावतें हो रही हैं, जनाब बड़ी इज्जत हो रही है, बड़ी ऑनर हो रही है। नो 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 नो, वो चंद दिनों की, या बहुत ही अच्छे लोग हों, जोड़ी अच्छी हो, दोनों खानदान अच्छे हो तो चंद माह की जो सारी गेम है।
اس کے بعد طوفان آتے ہیں. میں نے کیا پڑھا ہے کہ چٹان پر بنیاد رکھنے کے باوجود یسوع مسیح نے سکھایا کہ طوفان آئے, آندیاں چلیں اور گھر کو ٹکریں لگیں, لیکن گھر گرا نہیں کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پہ. یہ یاد رکھیں, جن کی ابھی میں پھر یاد دلاتا ہوں, جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ شادی کے بعد طوفان آئیں گے. وہ یاد رکھیں شادی کے بعد سیلاب آئیں گے, آندیاں چلیں گی, اور یاد رکھیں کہ ٹکریں لگیں گی ضرور. یسوع مسیح نے فرمایا. لیکن قائم کون رہے گا؟ جس کی بنیاد فاؤنڈیشن چٹان پر ہے, سچائی پر ہے, محبت پر ہے, خدا کے کلام پر ہے جو چٹان کی طرح ہے, یسوع مسیح کی تعلیم پر ہے جو یسوع مسیح ہماری زندہ چٹان ہے, جس کی بنیاد, جس خاندان کی بنیاد چٹان پر ہوگی. طوفان تو چلیں گے لیکن وہ گھر قائم رہے گا. اور بائبل مقدس میں تعلیم دی گئی ہے کہ کس طرح ہم نے طوفانوں کا, آندھیوں کا مل کر کے بطور شوہر اور بیوی مقابلہ کرنا ہے. ہم نے کچھ باتیں سیکھی تھی, دہراتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو. کیا کیا طوفانوں کا مقابلہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ کیا کیا چند باتیں ہم نے سیکھی تھی ہیں؟ محبت کے ساتھ, حکمت بھی چاہیے. خاندان کو قائم رکھنے کے لیے حکمت چاہیے. اتنا خدا نے ہیڈ دیا ہے, اس کا بھی کوئی کام ہے. سارا عقل خدا نے بخشی ہے, اسے استعمال کریں کہ خاندان کو ہم نے قائم کس طرح رکھنا ہے. الہی حکمت کو مانگے. یہ کسی بھی ہتھیار سے جو ہم گھر میں چلا دیتے ہیں اس سے زیادہ زور آور عقل ہے, حکمت ہے. بجائے لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کو ہتھیار چلانے کی بجائے عقل کو استعمال کریں, حکمت کو استعمال کریں. حکمت سے فتح پائیں, حکمت سے طوفانوں کا مقابلہ کریں, حکمت سے آندھیوں کا مقابلہ کریں. اور خدا حکمت دیتا ہے, اپنے مانگنے والوں کو حکمت عطا فرماتا ہے. لڑائی جھگڑے سے زیادہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑائی کرتے رہیں, حکمت استعمال کریں. خدا سے مانگے کہ یہ طوفان آ گیا, یہ آندیاں اب چل گئی, ہمیں کیا کرنا ہے. بجائے اس کے لڑائی جھگڑا کریں, ہم کیا کریں؟ بجائے اس کے کہ پھوٹ پڑ جائے, کیونکہ شیطان پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے. لیکن جس گھر میں پھوٹ پڑ جائے گی گھر بھی برباد ہو جائے گا. جس سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے گی وہ سلطنت بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ حکمت کی ضرورت ہے. پھر ہم نے سیکھا تھا کہ تمام, کیا سیکھا تھا؟ یونٹی کی ضرورت ہے ہر کام میں, بچوں کے معاملہ میں, دنیاوی معاملات میں, ملنے جلنے کے معاملات میں, بلکہ روحانی معاملات میں بھی ہمیں یونٹی کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اگر یونٹی نہیں تو پھر گھر میں خوشی, شادمانی اور مضبوطی نہیں. ہمیں ہر بات میں یونٹی کرنی چاہیے. میں نے یہ بھی بتا دیا کہ بچوں کو جو ہم نے تربیت دینی ہے اس میں بھی یونٹی کی ضرورت ہے. ایک ہو کے یونٹی کے ساتھ تربیت آپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ایک تربیت کرے اور دوسرا کہ نو 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 نو, اسے نہ سمجھانا, نو 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 نو, اسے نہ کچھ کہنا, تو بات بگڑ جاتی ہے. اور کیا سیکھا تھا؟ بھروسہ کرنا ہے, ٹرسٹ کرنا ہے. پھر کیا؟ ایک دوسرے کی کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی ہے. ایک دونوں اطراف سے. شوہر بھی عزت کرے, محفل میں عزت کرے, کلام پڑھاتا ہے ہم نے, تعریف کرے,
शौहर भी तारीफ करे और बीवी भी क्या करे, तारीफ करे, है ना। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ज्यादातर कल्चर का असर है कि शौहर करते हैं लेकिन काम करते हैं, अपनी बीवी की तारीफ घर में भी नहीं करते, बेचारी खप जाती है। ये हमने बहुत डिटेल के साथ सीखा था। बीवियां तो करती हैं बेचारी, पाकिस्तान और इंडिया की जो बीवियां हैं वो अपने शौहर की बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ा फख्र करती हैं। वो कहती है जेड़ा सब तो सोना ना मेरा शौहर है। तो शौहर बीवी घर भी बेचारी हर काम कर दिए, कपड़े भी अच्छे पा लेते, शौहर भेजदा नहीं, कहता मैं दिल की तारीफ करना। ये भी हमने सीखा था कि मैं दिल से चाह भी पी लिया करो, जेड़ी बीवी को मांगते हो, बीवी चंगी हो कहे चाह दिल से पी लो। तो तारीफ करनी चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीजें सीखी थी ताकि घर जो है वो कायम रहे। तूफानों का हमने रिश्तेदार भी कभी कभी तूफान ही है, हमने रिश्तेदारों का मुकाबला मिल के करना है, मिल के और हिकमत से, है ना। लिखा ना कि जिसने खुदा ने जोड़ा है इंसान केड़ा केड़ा पाकिस्तान से जुदा करता है, भैना दसन भी तो सच्ची गल तो दसनी चाहिए। पाकिस्तान च घर केड़ा केड़ा जुदा जल्दी करता इंसाना चों, रिश्ता केड़ा केड़ा जी, सस और नंद होर मामियां चाचियां, नंदा भाभियां। माँ भी करती है, बिल्कुल ठीक है, माँ कर दी कि नहीं, माँ के बल्कि एंड तक कह दे तालियां बजाओ, क्योंकि माँ भी पाकिस्तान से ज्यादा माँ भी मरोड़त देती है, बिल्कुल। और कितने कितने लखा जो बाप भी कोई रिश्ता है उसे इंसान जुदा इंसान, और इंसान में इस्तेमाल कौन करता है जी, शैतान। सीधी सीधी गल है। एक दफा पत्र रसूल ने बड़ी मोहब्बत से कहा कि खुदावन ने क्या भी देर थे यानी वक्त ना आए, उसने बताया था कि भाई मैं इस तरह पकड़वाया जाऊंगा और वो मुझे कत्ल कर देंगे, यानी स्लीप दे देंगे, ये इशारा था। तो यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा है, उन्हें थापे नहीं मारी, यार तू तो अच्छी गल कही, शाबाश पतरस तेरे वर्गा कोई बन। यीशु ने कहा शैतान, तो शैतान रिश्तेदारों में आता है, जुदाई डाल। और हमें क्या करना है, जब शैतान आए समझे कि ये पॉलिसी, वो शैतान दोस्त भी हो सकता है, हमदर्दी जता करके है तेरे ना ते बड़ा बुरा हो रहा है, की हाल तू बनाया ਜਦੋਂ तू मां प्यो दे घर सा, ओए होए होए ते तू किड्डी चंगी शहजादी है, हुण तेरा हाल की इन्हें बना देता है। कहना सुनो, इस तरह लोग शौहर भी कहते हैं, मां खास कर शौहर कह देती है, उत्तर तेरा हाल की बन गया, तू तो अजे तक शेव भी नहीं की थी। भैन होर सगों हमदर्द हुंदियां ने, मेरे भरा हो की गया, ये तो हुण वाल भी नहीं संवारदा, चंगा भला सोना। लेकिन ये नहीं सोचना भी इससे रिश्ते में नुकसान। जदों दा ते ब्याह गया चंगे भले दे वाल सा गंजा हो गया, एदी बीवी ने गंजा कर दिता है। बंदा पूछे बीवी ने गंजा क्यों किया,
تو یہ اسرائیلیہ کا نام دیا نا، ہاں ہم دیا نا، تو ہمیں غور کرنا چاہیے. وہ اپنے وقت بندہ گندا ہو جاتا، ایک جیسا کو رہتا، کٹے بال کالے سیاہ چٹے ہو گئے، ہمدردی جتانی ہے نا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کا پاک کلام جو ہے غور کرنا ہے، اور خدا کا پاک کلام ہمیں وہ باتیں سکھاتا ہے کہ جن سے ہم طوفانوں کا کیا کر سکیں. اور پھر غور کریں، طوفان آئیں گے، ٹکریں لگیں گی، سیلاب آئیں گے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے. آج ایک دو باتیں اور سیکھ لیتے ہیں، پھر سے خدا کی پاک مرضی ہو تو ہم اسے جاری بھی رکھ سکتے ہیں. آج ایک اور بڑی اہم بات ہے جس سے گھر میں نفاق پڑ جاتا ہے، گھر میں بے چینی ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ کئی گھروں میں جدائی بھی ہو جاتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ناموافی کی روح. گھر کو مضبوط اور قائم اور خوشحال رکھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی جرت پیدا کرنی چاہیے. باقی تو بڑی جرتیں ہیں ہمارے پاس، لیکن یہ حوصلہ بھی ہونا چاہیے، یہ جرت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں. شوہر اور بیوی ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی غلطی کر بھی سکتا ہے، لیکن ہم نے گھر کو بحال، مضبوط، خوشحال رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی جرت پیدا کرنی ہے. کلام مقدس میں یہ ہمیں تعلیم بھی دی گئی ہے. بائبل مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں افسیوں کا خط 4 باب اور 32ویں آیت اگر پڑھیں، کوئی بھی پڑھے، جو نکالے وہ پڑھنے میں مدد کرے. افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط 4 باب اس کی 32ویں آیت، کوئی بھی بلند آواز سے پڑھے. افسیوں 4 باب 32ویں آیت. ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو. آگے، جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. جس طرح خدا نے مسیح یسوع میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. یہ تو بائبل مقدس کی تعلیم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. تو سب سے قریبی رشتہ شوہر اور بیوی ہے. ہم ایک دوسرے کو ضرور معاف کریں. کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، انسان ہوتے ہوئے منہ سے کچھ باتیں نکل جاتی ہیں، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. اور خدا کا بندہ پولس رسول افسس کی کلیسیا کو، ایمانداروں کو لکھ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ جس طرح خدا نے مسیح یسوع میں تمہارے قصور معاف کیے، تم اسی طرح ہی معاف کرو. اس کے کیا معنی ہے؟ خدا نے ہمیں کس طرح معاف کیا ہے؟ کس طرح معاف کیا اس نے؟
کس طرح معاف کیا ہے اسی طرح ہم نے معاف کرنا ہے. یہ تعلیم اس نے ہمیں جب معاف کیا، پہلی بات یہ ہے اس نے ہمیں تمام گناہوں سے معاف کیا، ساری خطاؤں سے ہمیں کیا کیا ہے؟ معاف کیا ہے. اور پھر جب اس نے ہمیں معاف کیا تو عبرانیوں کا خط 8واں باب 12ویں آیت میں اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو جب معاف کرتا ہے ان کی خطاؤں کو، تو یہ بائبل مقدس میں لفظ لکھا ہے کہ وہ کبھی بھی تمہاری خطاؤں کو یاد نہیں کرتا. اس طرح معاف کرنا ہے. یہ معافی کا معیار ہے کہ معاف کریں جس طرح خدا نے مسیح یسوع میں معاف کیا ہے، اور معاف اس طرح کیا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو کبھی یاد نہیں کرتا. کبھی کبھی ہم جب ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو پھر پرانی بات ہم کیا کرتے ہیں؟ چھیڑ دیتے ہیں. اور کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا یہ محاورہ، اس پر میں اتفاق نہیں کرتا، کہتے چلو جی اے گل مٹی چ پاؤ. کیوں مٹی چ پاؤ؟ کہ جدوں ضرورت پے گی مٹی چو آسان ہے کھڑنا، مٹی چو پھر پٹ لاؤں گے. لیکن جب خدا معاف کرتا ہے کس طرح کرتا ہے؟ جیسے پورب سے دور، پورب سے پچھم آج تک سائنسدانوں نے پیمائش نہیں کیا ہے، انہیں پتہ نہیں کتنا دور ہے. یہ اس میں فلسفہ ہے، پورب سے پچھم. یہ سمت سائنسدانوں سے ناپی نہیں گئی. خدا جب معاف کرتا ہے اتنے دور گناہ پھینک دیتا ہے کہ یاد ہی نہیں کرتا. اگر وہ ہماری خطاؤں کو یاد کرنا چاہے تو داؤد بادشاہ کہتا ہے کون تجھے اس کا جواب دے سکتا ہے. تو ہم ایک دوسرے کو جب معاف کریں تو اس طرح معاف کریں، بھول جائیں اور خطاؤں کو معاف کر دیں. لیکن ایک دفعہ میں نے یہ بھی بتایا کلام سناتے ہوئے کہ لوگ اتنے یعنی نامعافی کی روح سے پورے جکڑے ہوئے ہیں کہ کئی لوگ مرنے کے بعد بھی کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں. بندہ مر بھی جاتا ہے لیکن کڑواہٹ اندر رہتی ہے. مرنے کے بعد بھی وہ معاف نہیں کرتے، مرنے کے بعد بھی وہ باتیں کرتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. لیکن دعائے ربانی جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک جملہ کیا آتا ہے، اور ہر اتوار کو مسیحی لوگ پڑھتے ہیں بلکہ اچھا کرتے ہیں، جس طرح تو نے ہمارے، ہم اسی طرح ہی، جس طرح ہم معاف کرتے ہیں اس طرح تو معاف کر. تو ہم کس طرح کرتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑا گہرا ہے کہ اگر تو ہم خدا کی طرح معاف کریں گے، ہے نا، تو خدا بھی ہمیں اسی طرح کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. اگر ہم معاف کرتے ہیں اپنے طور پر، اپنے دل کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق، ہم جس طرح سے، جس لیول پر، جس معیار سے ہم معاف کرتے ہیں، اس کا مطلب وہی معیار ہمارے لیے خدا کی طرف سے برقرار ہے. یہ یاد رکھیں جب دہراتے ہیں، وہ برقرار ہے کیونکہ ہم خود اقرار کرتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں
اسی طرح تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر. آپ کس طرح کرتے ہیں؟ پھر وہ برقرار رہے گا کیونکہ آپ اقرار کر رہے ہیں, خدا کی حضوری میں اقرار کر رہے ہیں. تو خدا کس طرح معاف کرتا ہے؟ وہ بھول جاتا ہے. لیکن ہم کس طرح معاف کرتے ہیں کہ ہم بھولتے نہیں ہیں. اور کسی نے یہ کہا کہ معافی جو ہے یہ ایک ایسی چابی ہے جو خوشی کے دروازے کھول دیتی ہے. معافی کی چابی استعمال کریں, گھر میں خوشی آتی ہے. یہ ایسی معافی کی چابی ہے, گھر میں کڑواہٹ ہو, بے چینی ہو, گھر میں نامعافی کی وجہ سے اداسی چھائی ہو, پریشانی چھائی ہو, لیکن معافی کی کسی نے کہا کہ اگر یہ چابی لگا دیں تو گھر میں شادمانی ہو جاتی ہے. تو انسان اتنا انا سے بھرا ہوا ہے, خاص کر رشتوں میں اتنی انا ہے کہ وہ اپنے منہ سے چھوٹا سا جملہ یہ نہیں کہہ سکتے سوری. مر جائیں گے, جدا ہو جائیں گے, گھر میں پریشانی آ جائے گی, گھر میں اداسی آ جائے گی, اور شیطان اپنا کام کرنا شروع کر دے گا. لیکن انا اتنی ہے کہ انسان اپنے منہ سے اتنا انا سے بھرا ہوا ہے, یہ نہیں کہتا کہ سوری یہ میری غلطی. آپ تجربہ کریں, گھر میں کوئی مس انڈرسٹینڈ ہوئی, تجربہ کریں, جب آپ ایک دوسرے کو کہہ دینا سوری, ایک دم خوشی ہو جاتی ہے, ایک دم شادمانی آ جاتی ہے, اور دوسرا ساتھی کہہ دیتا ہے, خوش ہو جاتا ہے کہ میں تو پہلے ہی خوش, اور میں ساری باتیں بھول گیا یا بھول گئی. اور گھر میں خوشی لانے کے لیے, گھر کو بحال رکھنے کے لیے, گھر کو خوشحال رکھنے کے لیے یہ یاد رکھیں, شوہر اور بیوی اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو ایک دوسرے کو کیا کریں؟ معاف کریں, منہ سے نکالیں, کچھ نہیں بگڑتا, سوری کریں, نکالیں منہ سے. میں کہتا ہوں دل سے کیا, منہ سے نہیں نکالتے. کہتے اگر منہ سے نکال لیا میری تو ساری ویلیو ختم ہو جانی ہے. میں نہ ویلیوبل ہاں, نہ جھبر کہ میں معافی مانگا. نو. چلو بیوی شاید مانگ بھی لے, لیکن شوہر پاکستانی شوہر تو کہتا نہ بھائی, اگر میں معافی مانگ لی, معذرت کر لی, تو میں تو شوہر ہی نہیں, میں تو شوہر ہوں, میں معافی لے لوں گا, دھیان مانگوں گا نہیں. لیکن یہ اگر چھوٹی سی بات, چھوٹا سا جملہ آپ تجربہ کرنا ہے آپ نے, جہاں کوئی گڑبڑ ہے, اندر غصے سے پھر رہے ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں, کھانا پک رہا ہے, جاب ہو رہی ہے, آنا جانا ملنا جلنا ہو رہا ہے, اندر کڑواہٹ, اندر کیا ہے, پل رہی ہے. اگر معاف نہ کریں گے تو وہ جو کڑواہٹ ہے خطرناک حد تک جا سکتی ہے. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ خدا کا شکر ہے مسیحی لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ معاف کریں. دعائے ربانی میں یسوع مسیح نے نمونہ دیا, سکھا دیا کہ معاف کریں جس طرح خدا نے معاف کیا ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. جس طرح میں نے اسی میسج کے ساتھ کہا تھا کہ اگر گھر جو ہے
اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. گھر بن گیا, تیار ہو گیا, عمارت بن گئی, اگر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, اگر سیلاب لگ گیا ہے تو میں نے کہا تھا ساتھ ساتھ خدا اس کی ٹریٹمنٹ بھی دیتا ہے. جس طرح انجینئر لوگ کیا کرتے ہیں, پھر بعد میں کیا کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں. تو ٹریٹمنٹ کیا ہے, اگر گڑبڑ ہوئی ہے تو ایک دوسرے کو کیا کریں, معاف کریں, گھر میں خوشحالی آئے گی. ایک اور بات سیکھتے ہیں, پھر آگے جاری رکھیں گے. وہ کیا بات ہے, وہ یہ ہے انڈرسٹینڈنگ, ایک دوسرے کو سمجھنا. آپ کہیں گے بھی اتنے سال ہو گئے شادی کو, لیکن یہ بھی بات ہے, ہاں یہ بھی بات ہے, ساتھ رہتے ہوئے, سال ہاں سال رہتے ہوئے ایک دوسرے کو بعض اوقات, سارے نہیں کچھ, ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکتے اور نہیں سمجھے ہیں. پھر آپ نے یہ محاورہ بھی سنا ہوگا کہ اتنے سال ہو گئے نے, لیکن میں کبھی شوہر کہہ دیتا ہے میں اس کو سمجھ, اور کبھی کبھی بیوی کہہ دیتی ہے اتنے سال ہو گئے نے, اے میری سمجھ تو. ایک خدا کا خادم اپنی زبان سے مجھے کہتا ہے, کوئی دوست تھا ذرا اس نے امراض سمجھا, کہتا ہے میرے ڈاکٹر صاحب 50 سال ہو گئے نے شادی نو, تو ہے خادم سی. میں کیا پھر, کہتا میں آج تک اپنی بیوی کو نہیں سمجھ سکتا. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے نا, ایک دوسرے کو سمجھے. اور بائبل مقدس میں امثال کی کتاب 8واں باب 9ویں آیت پڑھیں, لکھنے والے لکھ لیں تو لکھا ہے سمجھنے والے کے لیے سب صاف ہے. کیوں نہیں ہم ایک دوسرے کو سمجھے, کہ ہم نے سمجھنے کی, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے سمجھنے کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے ہر چیز صاف ہے, لیکن بعض اوقات ایک دوسرے کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, بالکل از خود نہیں کرتے ہیں. جس طرح سادہ زبان میں سکھاتا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے کہ اتنے بے سمجھ ہو جاتے ہیں, کوشش ہی نہیں کرتے, غور نہیں کرتے سمجھنے کی, بالکل کونے بن جانے ہیں. دوسرے ساتھی نال کی ہو رہا ہے, کی بیت رہی ہے, ایویں کونے جو میں سانو پتہ ہی نہیں. کام چل رہا ہے, ہر چیز روٹین میں چل رہی ہے, لیکن کسی کو کیا تکلیف ہے, دوسرا ساتھی کیا چاہتا ہے, ایسا کونا بن جانا کہ سمجھنے کی نہ. بائبل مقدس میں نے پڑھ کے سنایا, ایک اور آیت لکھ لیں, امثال کی کتاب ایسے حکمت کی کتاب ہے, 28واں باب 5ویں آیت میں لکھا ہے شریر عدل سے آگاہ نہیں, لیکن خداوند کے طالب سب کچھ سمجھتے ہیں. جو خداوند کے طالب ہیں وہ سب کچھ وہ سمجھ لیتے ہیں. جو خدا کا طالب نہیں
وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور جب ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے پھر وہاں سے غلط فہمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پولس رسول نئے عہد نامہ میں بھی آ کے کہتا ہے، پہلا کرنتھی 14 باب 20 آیت میں، کہ سمجھ میں بچے نہ بنو، بدی میں بچے رہو۔ سمجھ میں بچے نہ بنو، پھر اگلی کیا ہے؟ سمجھ میں جوان بنو۔ اتنے سال ہو گئے ہیں اور سمجھ جوان نہیں ہوئی، اتنے سال ہو گئے شادی کو، سمجھ ابھی جوان، سمجھ بچے دے بچے آنیا گلا، بچے آنیا رکھتا کونے باندھے، جی میں بچے آنوں کوئی سمجھ نہیں۔ یہ بائبل مقدس میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور ویسے کئیوں کی آئی کیو کہتے ہیں 70 سال کے بھی ہو جائیں تو کتنا دی ماند ہوں دی ہے؟ جی ہاں، ڈاکٹر لوگ جہاں بیٹھے ہیں آئی کیو کو سمجھتے ہیں نا، کئی 70 سال کے ہو جائے تو اس نے کی آئی کیو 5 سال تک ہوتی ہے، لیکن کئی جوان ہیں ان کی آئی کیو دل کرے 70 سال کی۔ لیکن جو سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے سب کچھ کیا ہے؟ صاف ہے۔ اور سمجھ میں بچے نہ بنو۔ جہاں ہم سمجھنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو، وہاں کبھی کبھی ایک ساتھی یا دوسرا ساتھی وہاں بچے بن جاتے ہیں۔ باقی گلاں چ بڑے ہوشیار، باقی گلاں چ بڑے اسی جوان، باقی گلاں چ بڑے عقل مند، لیکن ایک دوسرے کو سمجھنا، پریشانی کو، مصیبت کو اور ان کی باتوں کو بھی کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، وہاں کبھی کبھی ہم کیا بن جاتے ہیں؟ بالکل چھوٹے بچے بن جاتے ہیں۔ تو جب بچے بن جاتے ہیں تو بچوں جیسی پھر کیا ہوتی ہیں؟ حرکتیں ہوتی ہیں۔ جب بچے بن جاتے ہیں تو بچوں جیسی کیا ہوتی ہیں؟ باتیں ہوتی ہیں۔ جب بچے بن جاتے ہیں عقل میں تو بچوں جیسی ہی ہر چیز عمل کرتے ہیں جیسے ہم ہیں۔ کئی ساری عمر ہی بچے رہتے ہیں، ہے نا؟ کئی آپ نے سنا کا محاورہ بھی انہیں ساری عمر انہیں بچے رہنا، انہیں جوان نہیں ہونا۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں محاورہ کہ انہیں ساری عمر گود چی رہنا، انہیں گودیوں تل 60 سال دا بھی ہو گئے تو یہ گودی جی بیٹھا ہے جو میں فیڈر بھی نہ۔ لیکن خدا کا بندہ، خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے، ایمانداروں کو تو سکھاتا ہے کہ بدی میں کیا بنے، جس طرح کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سانبوں کی مانند اور کبوتروں کی مانند۔ اور اس کا الٹ اگر ہم کہتے ہیں تو پھر الٹ کیا ہوگا؟ جہاں تو ہم نے سانپ کی طرح ہوشیار رہنا ہے، سمجھدار بننا ہے، عقل مند بننا ہے، یہ اس کا اچھا پہلو لیا گیا ہے۔ اور کبوتروں کی مانند کیا بننا ہے؟ مطلب کہ بدی میں ہم نے بچے رہنا ہے، بدی میں ہم نے بھولے رہنا ہے، ہم بچے ہیں، ہم جیسے بچے کو بدی کا پتہ نہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ لیکن ہم الٹ کر دیتے ہیں، بدی میں ہم جوان، بدی میں ہم ہوشیار ہیں اور باتوں میں ہم ہوشیار، لیکن جہاں سمجھنا چاہیے، سمجھ میں پالوس رسول کیا کہتا ہے کہ ہم بچے نہ رہیں بلکہ ایک دوسرے کو کیا کریں؟ سمجھیں۔ اب میں ہاتھ نہیں اٹھاتا کہ کتنے شوہر ہیں یا بیویاں ہیں
जिन्होंने आज तक एक दूसरे को समझा या नहीं समझा, हाथ नहीं मैं उठाता, लेकिन खुद सोचें, खुद समझें कि क्या हमने आज तक एक दूसरे को समझ लिया है, अंडरस्टैंडिंग है? नहीं तो कई बातों में तो बड़े होशियार हैं, इशारे समझ जाते हैं, है ना, इशारे समझ जाते हैं? वैसे पंजाबियों के इशारे बड़े मशहूर हैं, इशारे से समझाते कि ये बात है, किसी को समझ नहीं आ गई, लेकिन बीवी को नहीं समझना, ना शोहर को समझना, वो भावें इशारे से के मुंह से क्या एक दूसरे को मुंह से बातें भी करते कहते सानू समझ नहीं आएगी, ये तो सीखी क्या है? हाँ जी, की मतलब है सानू समझ नहीं आई। जिस तरह सुलेमान का चाचू था, तो वो कहीं गया तो घर से टेलीफोन आ गया कि सूप लेके आना, तो उसने कहा बूट, उन्होंने कहा ये सूप लेके आना, कहते नहीं सूट। अगर हम ना समझना चाहें बीवी को या शौहर को तो फिर इस तरह गल्लां होंदियां है जी सानू समझ नहीं आई, तो बाकी इशारे नाल ही इसे समझाना चाहिए, इधर इधर उधर ऐसे बह गया कर ले इंज कर, लेकिन है ना बात कि बाइबल मुकद्दस में क्या मैंने पढ़ के सुनाया है, समझने वाले के लिए हर चीज क्या है, साफ है। लेकिन अगर एक दूसरे को हम समझने की कोशिश ही ना करें तो सारी उम्र ही गुजर जाए, तो फिर उस रिश्ते का कोई फायदा है? फिर तो यही कहने इन्ने साल हो गए ने और भाई मैं इनू समझ नहीं सकिया, इन्ने साल हो गए ने मैं इनू समझ नहीं सकी, ये की करता है? मैनू भाई मेरी समझ तो बिल्कुल बाहर है, वो समझ आनी नहीं। इसलिए घर में फिर क्या होती है, गलतफहमी, और घर में खुशी नहीं होती, और घर को खुशहाल, जिसे कहते खुशहाल घराना, घर को खुशहाल रखने के लिए एक दूसरे को समझने की क्या करें। अगर नहीं समझा तो आज समझने की पूछे भी क्या है, उसमें बात है ये जड़ी जड़ी चुप बटी है ना, मतलब कि समझे कोशिश करें, लेकिन हमने समझने की कोशिश नहीं करनी। तो जब कोशिश करेंगे समझेंगे भी बात दरअसल है क्या, ठीक है? तो दो बातें आज ये याद रखें तूफानों का, जी, एक दूसरे को क्या करें, पंजाबी कहते ने भांडे ना भांडा, ये नहीं कि खवे ना खै जाता है, ओके, लेकिन फिर हमने क्या करना है, मुआफ करना है ताकि घर खुशहाल रहे, हालेलुया। और दूसरी बात क्या है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करना है, पूछें क्या बात है, एक दूसरे को समझे और घर में खुशहाली आ जाएगी। और खुदा घरानों को, खानदानों को प्यार करता है। हम भी खानदानों की जो वैल्यूज हैं उसे क्या करें, जाने, और मेरे पीछे आज इकरार फिर करें कि मैं अपने खानदान को प्यार करता हूँ, मेरा खानदान सबसे कीमती है, मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, मेरी बीवी बहुत कीमती है, मेरी बीवी बहुत कीमती है, उसकी मानिंद कोई नहीं है, उसकी मानिंद कोई नहीं, मैं अपने शौहर को प्यार करती हूँ, मेरा शौहर बड़ा कीमती है, उसकी तरह कोई भी नहीं तो कुछ इस बात को संजीदा ले,
ہاں ایک اور اقرار کریں. میری بیوی تو ہے. تسی ہسدے کیوں؟ نہیں بائبل میں لکھی بات کر رہا. نہیں میں سنگیتا. میری بیوی خدا کی طرف سے تو ہے. بیوی خدا کی طرف سے تحفہ ہے. اور آپ بھی کہیں میرا شوہر خدا کی طرف سے تحفہ ہے. ہم ایک دوسرے کو سارے کٹھے بولے ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ گھر میں خوشحالی آئے. ہم سارا جلال خدا کو دیتے ہوئے اس کے کلام کے لیے تالیاں بجائیں. God bless you.